See the money won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये आपसे वही एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें और अपनी तजावीज़ कमेंट्स की ज़रूरत में ज़रूर दें। उन्हीं को देख के हमें एहसास होता है, हमें इस चीज़ की तक़वियत मिलती है। आज हम एक कत्ल के मुकदमे की पूरी रुदाद आपसे डिस्कस करते हैं। आपको फिर ये तजर्बा होगा कि हर मुकदमे में हर किस्म के गवाहान नहीं होते। कुछ मुकदमे में जो है कुछ नोयत के गवाह होते हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि हमने शुरू में क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको बताया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर आप वकील हैं तो कैसे करना है। आज हम आपसे कत्ल का मुकदमा जो मैंने खुद किया अभी पिछले महीने, उस मुकदमे के कत्ल के मुकदमे में हमने मुल्ज़मान को बरी करवाया, किस तरह करवाया और किस तरीके से केस को बनाया, ये आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक मुतवफ़ी जो है और जो मुल्ज़मान, डिसीज्ड और मुल्ज़मान, इन दोनों फरीकैन का ताल्लुक़ था डेरा गाजी खान से। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी मुल्तान से, दोनों इस तरह की स्पीकिंग एरिया हैं, तो किसी हवाले से ये केस मेरे पास आया। अब केस के वाक़यात ये हैं कि मरने वाले की अपने इलाके में डेरा गाजी खान में काफ़ी लोगों से कत्ल के मुकदमे की दुश्मनियाँ थी। वो बहुत से कत्ल के मुकदमात में मुलजिम था। तो जो हमारे मुल्ज़मान थे, जो मैं मुल्ज़मान का वकील था, तो मुल्ज़मान के भी, अफरीक के भी कुछ लोग कत्ल हो गए थे डेरा गाजी खान में, और उनमें भी वो मुलजिम था। तो वो अपनी दुश्मनियों से बचता बचाता छुपता हुआ यहाँ रैबन तबलीगी जमात में, तबलीगी मरकज़ में आ गया तबलीग के बहाने। तो वो यहाँ पर तबलीगी जमात में है कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब जो उसके दुश्मन थे वो भी उसकी तलाश में थे, तो वो मुल्ज़मान जो है वो उसको तलाश करते करते रैवेंड पहुंच गए और उन्होंने उसको वहां कत्ल कर दिया। अब उनको ये एहसास था कि शायद हमारे मुल्ज़मान ने कत्ल किया। अब कत्ल के केस में आप अगर लिखेंगे जी हमें पता नहीं कि किसने कत्ल किया, फिर तो केस वैसे कमज़ोर हो जाता। तो पुलिस कत्ल के केस में कौन कर गया किसी को पता नहीं था। पुलिस ने जो है उसकी लाश जो मिली, उसमें से जो उसके कवाइफ निकले, तो उन्होंने उसके लवाहिकीन को इतला की। रैवेंड मरकज़ में भी उसका इंदराज था, उसके कवाइफ और उसका इलाका था। उन्होंने उसके लवाहिकीन को बुलाया और अगले दिन उन्होंने पर्चा दर्ज किया, लेकिन डेट एक दिन पहले की डाली, जिस दिन कत्ल हुआ था, क्योंकि FIR रोक ली जाती है, कोई आगे का मुकदमा दर्ज नहीं होता। क्यों कि FIR और रोज़नामचा रजिस्टर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तब्दीली बहुत मुश्किल है। FIR में तो नामुमकिन की हद तक है, लेकिन रोज़नामचे में बाज़ का एक्स्ट्रा पेपर लगा लेकिन पकड़ी जा सकती हैं। बहरहाल उन्होंने मरने वाले के डिसीज़ की बीवी को बनाया चशमदीद गवाह और मुस्तगीस भी, कंप्लेनेंट भी उसी को बनाया, और उसके 2 भांजों को बनाया चशमदीद गवाह। अब उन्होंने कहानी ये बनाई जो FIR में लिखवाई कि मैं अपने मियाँ से मिलने के लिए, जो तबलीग के सिलसिले में तबलीगी मरकज़ रैवेंड आया हुआ था और काफ़ी अरसे से 5-6 महीने से यहीं था, और मैं उसको मिलने जाती थी, तो मैं उसे मिलने आई भी थी। तो मेरे 2 भांजे भी मेरे साथ थे, जो मुझे अब बस अड्डे से लेके आए। हम बातें करते रहे, तो मेरे मियाँ ने कहा तुम वापस घर जा रही हो तो तुम बच्चों के लिए ही चीज़ें लेते जाओ। तो वो मुझे बाज़ार में शॉपिंग कराने ले गया। 2 भांजे जो थे वो भी हमारे साथ थे। हम एक दुकान के आगे खड़े थे, वो पानी की बोतल ख़रीद रहा था मेरा खामिन। तो इतने में ये मुल्ज़मान आ गए, 2 मुल्ज़मान आ गए, A B जो भी आप कहें, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो कंडक्ट प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। तो उन मुल्ज़मान छुरियों से मुसल्लह थे। एक ने मेरे मियाँ को पीछे से पकड़ा
اور دوسرے نے اس کو چھریوں کے وار کر کر کے پھر دونوں میرا میاں گر گیا، پھر دونوں ملزمان نے چھریوں سے وار کیے۔ 26 ضربات اس کے جسم پہ تھی، چہرے پہ، گردن پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، لاتوں پہ، ہاتھ، پورے جسم پہ چھریوں کے وار تھے۔ ملزمان اس کو چھریوں کے وار کر کے بھاگ گئے، تو کسی شخص نے موقع سے 1122 کو فون کیا۔ 1122 کی ایمبولنس آئی، ہم اس کو ایمبولنس میں ڈال کے پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر ریونڈ لے گئے، انہوں نے کہا اس کی حالت بہت سیریس ہے، پھر ہم اس کو جنرل ہسپتال لاہور لے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی ہمارا جو تو میرا میاں تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنی دیر میں پولیس آ گئی، میں نے پولیس کو اپنی تحریری درخواست دی، اس پہ پرچہ درج ہوا، اور پھر اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور پولیس موقع پہ گئی، موقع پہ جو مٹی خون آلود قبضے میں لی اور ملزمان کو گرفتار کیا، ملزمان سے چھری جو ہے آلہ قتل برآمد کیا، اور وہ جو موقع سے اس کی جو لاش کا مٹی خون آلود اس کی پولیس نے پھر ساری انویسٹیگیشن کی۔ یہ مین کہانی ہے پراسیکیوشن کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں اب وکیل کی محنت کا کہاں سے دخل ہوا۔ میرے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو میں نے مقدمے کا عدالت کا ریکارڈ نکلوایا۔ ایک ہوتی، میں نے آپ سے بتایا تھا، ایک ہوتی ہے جوڈیشل فائل، جس میں تمام عدالتی دستاویزات جو پولیس نے چالان کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں، ریکوریز ہیں، ملزمان کی گرفتاری کے ثبوت ہیں، اعلی قتل کی جو ہے نقشہ ہے، موقع کا پٹواری جو بناتا ہے، جو آئی او بناتا ہے، یہ سارے کاغذات اس نے چالان کے ساتھ لگائے۔ اور ایک ہوتی ہے پولیس فائل، جس میں پولیس افسر ضمنیہ لکھتا ہے، ڈیلی پروسیڈنگز لکھتا ہے کہ آج اس نے کیس میں کیا کیا، ڈیٹ وائز وہ تمام پروسیڈنگز لکھتا ہے، اسے ہم ضمنی کہتے ہیں، کیس ڈائری کہتے ہیں۔ تو یہ ان آفیشیلی ہم لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن آفیشیلی صرف ہمیں عدالتی ریکارڈ اور 161 کے بیانات اور دستاویزات کی سرٹیفکیٹ کاپی لینی پڑتی ہیں لیگل طریقے۔ بہرحال اب میں نے جب سارے ڈاکومنٹ دیکھے تو میرے سامنے 4 ڈاکومنٹ میری نظروں سے گزرے، تو میں وہیں رک گیا۔ میں نے عدالت کا ریکارڈ انسپیکٹ کیا تو اس میں بھی وہ 4 ڈاکومنٹ لگے ہوئے تھے۔ یہ 4 ڈاکومنٹ ایسے تھے جس کی بنیاد پر یہ کیس جھوٹا اور بے بنیاد ثابت ہوتا تھا۔ آئیو نے تو یہ لگا دیے کیونکہ اس نے تفتیش میں لیے، تو پروسیکیوشن کے خلاف تھے یہ ڈاکومنٹس۔ وہ کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک 1122 اس کو جب لے گیا تحصیل ہیڈ کوارٹر، انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے ہسپتال لے جاؤ، تو وہ پہلے نزدیک ترین ایک انڈس ہسپتال پڑتا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، تو ایمبولنس والے پہلے اس کو انڈس ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے چیک ویک کیا، انہوں نے کہا بہت حالت سیریس ہے، اس کو جنرل ہسپتال لے جاؤ۔ اب انڈس ہسپتال کا جو سرٹیفکیٹ اس میں لگا ہوا تھا، اس میں اہم بات کیا تھی، اس میں پیشنٹ کا جہاں نام ہوتا ہے اس خانے میں لکھا تھا ان نون پرسن، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا ایک ڈاکومنٹ لگا ہوا تھا اس مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جو جنرل ہسپتال والوں نے جاری کیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تھوڑی دیر 2-4 منٹ زندہ رہا، انہوں نے ڈرپ میں یہ وہ کی، وہ کر ہی رہے تھے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس دوران انہوں نے کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی لکھا ہوا تھا ان نون پرسن۔ اس کے بعد یہ جو تھانہ تھا ریونڈ کا، یہ جنرل ہسپتال کی حدود میں نہیں آتا، یہ علامہ اقبال ہاسپٹل کی حدود میں آتا، تو وہ اپنے پاس ڈیڈ باڈی رکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہاں سے ڈیڈ باڈی بھجوا دی جناح ہسپتال۔ اب جب جناح ہسپتال یہ ڈیڈ باڈی پہنچی تو اس کا نام وام تو تھا ہی نہیں، تو انہوں نے پوسٹ مارٹم تو انہوں نے کرنا تھا، تو انہوں نے پوسٹ مارٹم سے پہلے لکھا جنرل ہسپتال والوں کو کہ آپ نے ایک ان نون پرسن کی ہمیں کل لاش بھیجی ہے، تو اس کا جو اپنے آپریشن کیا تھا، اس کی جو اپنے ٹریٹمنٹ کی تھی، آپ ہمیں وہ چارٹ لکھیں تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کے پوسٹ مارٹم کریں۔ تو یہ 4 ڈاکومنٹ تھے جن سے لکھا تھا کہ ان نون پرسن۔ اب ان نون پرسن سے کیا کہ اس کی اہمیت بنتی ہے
کہ مرنے والے کے کوئی لواحقین اس کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر وہ لواحقین ہوتے تو یہ ان نون پرسن نہ لکھا جاتا، اس کا نام لکھا جاتا۔ تو 2 بھانجے اور ایک بیوی اس کے ساتھ تھی، تو انہوں نے تو نام بتایا ہوگا نا ڈاکٹروں کو، تو ڈاکٹروں نے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے کر دیا؟ انڈس اسپتال میں اگر یہ دونوں ساتھ تھے گواہان، 3 گواہان، ایک مستغیثہ اور 2 چشمدید، تو پھر ان کے ریکارڈ میں ان نون کیوں لکھا گیا؟ اور ساتھ یہ بھی لکھا انہوں نے انڈس اسپتال والوں نے کہ ان اٹینڈڈ ہے، کوئی اس کے ساتھ مریض کے ساتھ بندہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے کیس، اب مجھے یہ خدشہ تھا کہ جو چلان 173 کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے اندر ان 4 ڈاکومنٹس کا ذکر نہیں تھا۔ اب بھول پن میں یا ایمانداری میں آئیو نے یہ ڈاکومنٹ تو 4 لگا دیے جو اس نے لیے تھے، اکٹھے کیے تھے، لیکن 173 کی رپورٹ میں ان کا اندراج نہ کیا، تو یہ مستغیث فریق ان ڈاکومنٹس کو ضائع کر سکتے تھے، کھینچ دیتے مصر میں سے، کیا پتہ چلتا، ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ اس کی درخواست ضمانت جو دائر کرنی تھی، میرے پاس بیل کے لیے کیس آیا تھا، میں نے ابھی بیل نہیں دائر کی۔ میں نے عدالت سماعت میں اپنا پاور آف اٹارنی دیا، اور میں نے عدالت میں ساتھ ایک درخواست دی کہ یہ 4 ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں اس فائل میں، ان کی ہمیں سرٹیفائڈ کاپی دی جائے۔ اب عدالت ان کی ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ دینے کی پابند ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے لو، سرٹیفائڈ کاپیز ہمیں مل گئی۔ پھر میں نے ایک اور استدعا کی کہ جناب یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ فائل سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ 173 کی رپورٹ میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں ان کو ڈاکومنٹس کو مارک کر دیں، سائن کر دیں اور نمبرنگ لگا دیں ان پہ۔ جج صاحب نے کہا کیا وجہ؟ میں نے ان کو پوری ریزن بتا دی کہ یہ ڈاکومنٹ ملزم کے حق میں جاتے ہیں، یہ ڈاکومنٹ پروسیکیوشن کسی بھی طریقے سے غائب کرا دے گی۔ تو جج صاحب نے ان کو مارک بھی کر دیا، اپنے انٹرم آرڈرز میں بھی لکھ دیا، سرٹیفائڈ کاپی کا بھی ذکر کر دیا۔ اب وہ ڈاکومنٹ محفوظ ہو گئے، اب ان کو کوئی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا تھا، کیوں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے۔ بس یہاں سے ہماری کیس کی پروسیڈنگ، گواہ آئے، چشمدید گواہ آئے، جو ہم نے ان سے کراس ایگزامینیشن، تم موقع پہ موجود نہیں تھے، مرنے والوں کی یہ دشمنیاں تھیں، ان کے قتل کے کیسوں میں جو وہ ملوث تھا، ہم نے تمام ریکارڈ لگائے۔ لیکن اس پروسیڈنگ کے دوران ہم واچ کرتے رہتے ہیں جج کو بھی کہ اس کا امپریشن، اس کی فیس ریڈنگ، وہ ہماری کراس ایگزامینیشن سے، کیس سے کوئی مطمئن ہو نہیں۔ اس کے بعد جب اس کیس میں ایک یہ تو تھے نا، اس کے چشمدید گواہ ہو گئے، ہم نے ان سے کراس کر لی، اور جو مستغیثہ تھی وہ چشمدید گواہ بھی تھی اور وہ کمپلیننٹ بھی تھی، وہ وجہ انات کی بھی گواہ تھی کہ انہوں نے پرانی دشمنیوں کی بنیاد پہ میرے میاں کو قتل کیا۔ تو اس کی 3 حیثیتیں تھیں، اور وہ جو چشمدید گواہ تھے ان کی بھی 2 یا 3 حیثیتیں تھیں، وہ وجہ انات کے بھی تھے، شناخت لاش کے بھی تھے جو پوسٹ مارٹم کے دفعہ، اور وہ برآمدگیاں جو موقع پہ کی اس کے بھی گواہ تھے۔ تو اب دیکھیں ایک ہی گواہ کی 4-5 حیثیتیں ہیں، کہیں وہ برآمدگی کا گواہ ہے، کہیں وہ لاش کی شناخت کا گواہ ہے، کبھی وہ جو ڈسیزڈ کے پارچات قبضے میں لی جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک پولیس کا گواہ پیش ہوا، اس نے جائے وقوع کی ملزمان سے، جب ملزمان گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے بندوں کو، ان کی دشمنی تو ہمارے بندوں کے ساتھ تھی، اور جو ملزمان کا جو قتل کے کیس تھے اس میں وہ مرنے والا بھی ملزم تھا، اور اس کے اور رشتہ دار بھی ملزم تھے جن کو سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں ہوئی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے اس میرے کلائنٹس کو اس لیے ملوث کیا کہ یہ قتل کے کیس میں جب ملوث ہوں گے تو یہ اس پچھلے کیس میں راضی نامہ کریں گے، ان پہ پریشر ڈالیں گے۔ اب اصل واقعات کیسے پتہ چلے؟ گواہوں سے۔ پولیس کا جب گواہ آیا تو اس نے ملزمان نے جائے وقوع کی نشاندہی کرائی تھی، یہ تفتیشی نے غلطی کی۔ جب جائے وقوع چشمدید گواہ بتا رہے ہیں تو پھر ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی نہیں کروائی جاتی۔ ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی اس وقت کروائی جاتی ہے جب ملزم کسی مرنے والے کو اغوا کر کے لے گئے اور کسی نامعلوم جگہ پہ اس کو قتل کر دیا،
پھر اس کی لاش پتہ نہیں کہاں سے ملی. پھر پولیس کہتی ہے جب ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور ان کو تھوڑا مروڑا دیتی ہیں, پھر کہتی ہے کہ بتاؤ تم نے کہاں اس کو قتل کیا تھا اور کہاں اس کی لاش دفنائی تھی. پھر وہ جائے برآمدگی جو جائے قتل جو ہوتا ہے نا, اس صورت میں جائے قتل کی نشاندہی کروائی جاتی ہے, اور جہاں اس کو قتل کیا جاتا ہے, جہاں دفنایا جاتا ہے, پھر وہاں پر نشاندہی. ورنہ اگر تو جائے قتل تو معلوم ہے, گواہ بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قتل کیے ہیں, تو ملزمان سے نشاندہی کی ضرورت, انہوں نے بنا دیا گواہ. اب اس گواہ کو ہم نے ایک سوال کیا, موقع پہ سوالوں کی نوعیت ہی بدل گئی. جو ہم نے تیار کیے تھے, ہم نے تو یہ تیار کیے تھے کہ اس نے جو ملزمان سے جائے وقوع کی نشاندہی کروائی ہے, لیکن میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو وقوع ہوا تم تفتیشی کے ساتھ موقع پہ گئے تھے؟ کہتا ہاں جی میں گیا تھا. تو میں نے کہا اس لیے یہ جو وقوع ہوا تھا اس کی اطلاع تھانے میں 15 پہ آئی تھی؟ کہتا جی ہاں آئی تھی. بس اس کے بعد جتنے میں نے اس کے سوالات دیے وہ میں نے چھوڑ دیے. اب میں نے 15 سے آگے کے سوال. تو میں نے کہا جب 15 پہ اطلاع آئی تھی تو پھر کوئی موقع پہ بھی گیا ہوگا؟ کہتا ہاں جی ایک انسپیکٹر گیا تھا موقع پہ. تو پھر میں نے کہا اس نے وہاں کیا کیا؟ کہتا جی وہاں پر وہ ریونڈ کے جو گارڈ تھے گیٹ کے آگے قتل ہوا تھا, انہوں نے گارڈز سے سوالات کیے اور گارڈز نے ان ملزموں کو پکڑا ہوا تھا موقع پہ ہی, اسلحہ بھی ان کے پاس, وہ خنجر بھی ان کے پاس تھا. تو وہ آئیو اس کو پکڑ کے تھانے لے آیا. تو میں نے کہا تھانے تم موجود تھے جب وہ ملزموں کو پکڑ کے لایا؟ کہتا ہاں جی ہم موجود تھے. تو میں نے کہا کیا کیا اس نے کہا ملزموں تو جو ملزم وہ پکڑ کے لایا تھا انہوں نے تو اقبال جرم بھی کیا تھا, ان کو حوالات میں بھی ڈھکا تھا. تو میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہتا پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا, بعد میں پرچہ ہوا یا کیا ہوا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, ہم نے وہاں روک دیا. اب یہاں دیکھیں تضاد آ گیا. اب چشمدید گواہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بازار میں قتل ہوا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کے سامنے قتل ہوا, اور ملزم تو موقع پہ پکڑے گئے تھے, جبکہ ہمارے ملزموں کو 10 دن کے بعد گرفتار کیا. تو وہ جو موقع سے ملزم پکڑے گئے تھے اصل تو وہ ملزم تھے, وہ کہاں گئے؟ کیونکہ مرنے والے کے لواحقین آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو نہیں ملزم بنانا, ہم نے تو فلاں کو ملزم بنانا. یہاں سے کیس کا جو. اس کے بعد جب تفتیشی آیا تو ہم نے بھی اس سے یہ پوچھا, اس نے اس کی تصدیق کر دی. اس نے کہا ہاں جی 15 پہ اطلاع آئی تھی, میں نہیں کیا تھا, وہ ایک اور انسپیکٹر تھا وہ گیا تھا حیدر علی نام کا. میں نے کہا اس نے کیا کیا؟ کہتا جی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 15 پہ اطلاع آئی تھی اور حیدر علی گیا تھا موقع پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا گواہ کہہ گیا اس کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ موقع سے وہ بھی. اس کے بعد آئے ڈاکٹرز 2 تھے, ایک جنہوں نے جنرل اسپتال میں اس کو ابتدائی ٹریٹمنٹ دی اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا, اور ایک وہ جس نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جناح اسپتال کا. اب ان ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا کہ جب یہ آپ نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ان نون پرسن لکھا ہے؟ ہاں جی. میں کہا ان نون پرسن کیوں لکھا؟ اس کا نام نہیں پتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کا نام کا آپ کو بالکل پتا نہیں تھا؟ نہیں جی. میں کہا اس کے ساتھ تو لواحقین ہوں گے؟ کہتا جی کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی, چشمدید گواہان جھوٹے ثابت ہو گئے. پھر جس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھا تھا تو اس نے جو لیٹر لکھا تھا, تو میں نے کہا جی آپ نے یہ لیٹر لکھا تھا جس دن پوسٹ مارٹم کیا ہے جناح اسپتال جنرل اسپتال والوں کو, اور اس پہ اپنے ان نون پرسن لکھا تھا؟ ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس مرنے والے کا نام وغیرہ نہیں پتا تھا؟ کہتا جی نہیں. تو میں کہا بھی کس نے بتایا؟ کہتا جی اگلے دن جب گواہوں کو لے کے آیا ہے نا آئیو, تو اس نے بتایا کہ اس مرنے والے کا نام یہ ہے, ہمارے ڈاکومنٹ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا. تو یہاں سے پورے کیس کا سینیریو تبدیل ہو گیا. اب چشمدید گواہ جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے, ڈاکٹرز غیر جانبدار گواہ ہیں, ایماندار گواہ ہیں, ان کو کوئی موٹیو نہیں کہ وہ ملزمان کو فیور کریں, انہوں نے ریکارڈ کے مطابق جواب دیے. اور جو آئیو تھا وہ مان گیا کہ موقع پہ ملزم پکڑے گئے تھے, وہ کہاں گئے, اور دوسرا ایک پولیس کا گواہ بھی مان گیا. تو ان کڑیوں کو جب جوڑیں
تو گواہان جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. قتل ہوا، کس نے کیا یہ پتہ نہیں تھا. ہمارے جو ملزمان تھے ان کے خلاف شہادت ثابت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ پھر مقدمے سے بری ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جب اب ایک قتل کے کیس کو بری کراتے ہیں تو پھر ایک ادھم مچتا ہے جیل میں کہ کس وکیل نے کرایا. تو آپ بھی جب سارے ڈاکومنٹس کو بغور پڑھیں گے، اس کے ہر گواہ کے مطابق جرح تیار کریں گے، اور بعض اوقات جو آپ جرح تیار کرتے ہو عین موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ نے ایسا ٹوسٹ لیتا ہے تو آپ وہ سوال بھول جاتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو. نئے سوال موقع کے مطابق آپ سوالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اگر یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. کیس کے واقعات ہیں تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار ہے. شکریہ.